सीना सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चल रहा है। और जहां घंटों की बात को मिनटों में बरेली के ताजदार ने बयान किया, फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदमाना तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। लेकिन इसमें कमाल किया है, एक खुशबू आपने जब ली तो तस्वुर आएगा गुलाब का, और गुलाब का तस्वुर आएगा तो तस्वुर आएगा चमन का, और चमन के तस्वुर में भी तस्वुर आएगा मौसम का, और मौसम में भी बारिश होगी तो फूल खिलेंगे वरना नहीं खिलेंगे। बरेली के ताजदार ने इस घंटे के मजमून को एक मिनट में बयान फरमाया कि नबवी भी अलवी फसल बुतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। मैंने कुरान पाक की आयते करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। वल अस्र, कसम है जमाने की, और भी तफसीरें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ पहली तफसीर पे इत्तेफाक करते हुए कसम है जमाने की, तमाम इंसान घाटे में है। आज हमने यहां कितना खर्चा किया, कितने दिन से तैयारी हो रही है, अगर इस मकसद में नाकाम हो तो घाटा है। और सुन लीजिए, एक लम्हे का पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना 60 साल की इबादत से बेहतर है। तो ये महफिलें समझने की, पढ़ने की और इल्म की महफिल होती है। यह अफसोस है हमें उस महफिल का कदर ही नहीं मालूम। दूसरी बात, याद रखो, तुम 1000 रुपये भी एकदम डाल दो तो कोई गुनाह है क्या? ये दस्तूर जो है, मैं कहता हूं इतने उलमा हैं, मुझे बता दो कभी अहले इल्म की महफिलों में ये मुजरा होते थे, उनकी महफिलों में ये चलते। आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बुरों की वजह से बुराई नहीं फैलती, अच्छों के चुप रहने की वजह से बुराई फैलती। हमने दीन को मजाक बना लिया। दीन किस चीज का नाम है? अगर मैं स्टेज छोड़कर इस मजमे से पूछ लूं कि ईमान की तारीफ बता दे, जो सही ईमान की तारीफ मुझे बता दे, मैं 100 रुपये इनाम दूं। अफसोस ये है, बस वाह वाह, किस चीज पर वाह वाह। आप यहां असल में अगर कोशिश करोगे, गौर करोगे, तो जो मकसद है वो हमने समझा ही नहीं। मदीने से किसको प्यार नहीं है? अरे बोलो, सबको प्यार है ना? अरे सबको प्यार है, लेकिन गरीब नवाज मदीने से हिंदुस्तान क्यों है? आपको मदीने की जाने की फिक्र है, मदीने से मोहब्बत है, गरीब नवाज यहाँ है। हाँ, यकीनन गरीब नवाज की चाहत मदीना है और मदीने वाले की चाहत दीन है। तो गरीब नवाज ने अपनी चाहत को नबी की चाहत पर कुर्बान कर दिया। मकसद है दीन। नबी क्यों आए दुनिया में? जब दुनिया भटकती है तो रब ने नबियों को भेजा है सुधारने के लिए, हिदायत देने के लिए। तो नबी की जिंदगी हमारे सामने आनी चाहिए, वलियों का किरदार हमारे सामने आना चाहिए। यकीनन मौजज़ात बहुत है और मौजज़ा लेकर आए, हमारे नबी सरापा मौजज़ा बनकर आए। लेकिन मौजज़ा सुनाए किसके लिए? मौजज़ा बताए किसके लिए? बेईमानों के लिए, जिन्होंने नहीं माना। मानने वालों के लिए क्या था? अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन। ए मेरे दीवानों, तुम्हारे लिए मेरा तरीका लाजिम है और मेरे खुलफा राशिदीन का तरीका लाजिम। बोलो, सब नबी से मोहब्बत करते हैं? जो नबी से मोहब्बत करते हैं हाथ उठा ले। अच्छा, अब मोहब्बत का मयार या तो आप अपनी मर्जी से बता दो या मैं बताऊं। मेरे आका क्या फरमाते हैं? मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी।
ارے محبت جس سے کی جاتی ہے اس کی ادائیں پسند ہوتی ہے، اس کا شہر بھی پیارا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی پیاری ہوتی ہے۔ افسوس یہ ہے آج میرا نوجوان جانتا ہے کہ صحیح سلامت کپڑا اچھا ہے، لیکن انگریزوں کا ایسا دیوانہ ہوا کہ صحیح سلامت پینٹ 100 روپے کی پھٹی 300 روپے کی 300 روپے کی پھٹی پینٹ لا کر مسجد میں گھٹنا دکھا رہا۔ باپ کو غیرت نہیں آتی۔ میرے بھائی یہاں حسینی ہے سب، ارے بولو حسینی ہو کہ نہیں؟ امام حسین نے تمہیں سبق دیا کہ نہیں؟ اگر یاد ہے تو کربلا کا پیغام واپس لوٹا، جو امام حسین کو مجبور کہے وہ کافر ہے۔ میرے حسین مختار تھے، مختار ہیں، مختار رہیں گے۔ آج لوگوں نے مرثیہ خیروں کی طرح گانا شروع کر دیا ہے، مجبور ماننا شروع کر دیا ہے۔ امام حسین امتحان کے میدان میں تھے، امتحان گاہ میں مدد لینا بھی جرم ہے، مدد دینا بھی جرم ہے۔ نانا نے تیاری کرائی تھی اور دنیا نے دیکھا امام حسین نے کربلا میں امتحان پاس کیا۔ امتحان تھا صبر کا، اشارہ کرتے پانی آ جاتا، لیکن استقامت کے ساتھ بتایا، ورنہ کون نہیں جانتا۔ دیکھتے سوئے فلک شاہ اگر ایک نظر، 4 سو چھاتی گھٹا جم کے برستا پانی، تشنا لب رہ کے بتایا یہ ہے صبر جمیل، ورنہ زمزم کی طرح پھوٹ نکلتا پر۔ جو مجبور کے وہ بے ایمان ہے۔ میرے حسین نے بولو جو وعدہ کیا تھا، بھکاری کون تھا وہاں؟ ارے بھکاری کون اور داتا کون؟ امیر باپ کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا، حسین دے دے۔ ارے ہاتھ کون مانگ رہا تھا؟ یزید تو بھکاری ہوا۔ میرے امام نے کہا میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ ارے بولو کیا کہا تھا؟ ہاتھ نہیں دیتا نہیں دوں گا، اور جس کی بات پوری ہو جائے وہ جیتا، اور جس کی بات پوری نہ ہو وہ۔ یزید کہتا ہے دولت لے لے، حکومت لے لے، ہاتھ دے دے نہ، کہا میں قتل کروں گا نہیں دوں گا، بچوں کو لاش نہیں دوں گا، پانی بند کروں گا نہیں دوں گا۔ بولو قتل ہوا ہاتھ کے لیے، پانی بند ہوا ہاتھ کے لیے، خون بہا ہاتھ کے لیے، لیکن بتاؤ جب یزیدی لوٹے تھے تو سر لے کے گئے تھے کہ ہاتھ لے کے گئے؟ تو ہاتھ لے کیوں نہیں گئے؟ ابے دیکھتے تو نہ جاتے، لیکن جو کہا نہیں دوں گا، ارے بولو نہیں، بات پوری ہوئی نا۔ اب کوئی کہے گا زندہ تھے تب تو مان لیتے، سر تن پہ جدا تھا ہو گیا۔ اب ظالم جب سر تن پہ تھا زندہ تو کہتا تھا، تن سے جدا ہوا تو رب نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہنا۔ یہ نہیں کہ مردہ مت کہہ دینا، یہ ہوتا ادب کے لیے مت کہنا ہے تو مردہ۔ آگے قرآن کہتا بلا حیان، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عقل نے کہا زندہ ہے تو دیکھتے کیوں نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے دیکھ سکتے ہیں ولیکن لا تشعرون، تیری آنکھوں میں دیکھنے کا شعور نہیں ہے۔ آنکھوں والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دے؟ ہاں وقت آیا تھا تو کہا ہم نے مرتے دیکھا ہے، دفن ہوتے دیکھا ہے، گمان تو کر سکتے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں۔ قرآن نے سوچ میں بھی پہلا لگا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، گمان بھی مت کرنا۔ پھر بلا حیا بلکہ زندہ ہے۔ عقل نے کہا زندہ ہے تو کھاتے کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا ہے عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، رب کے پاس انہیں رزق بھی دیا جائے۔ میرے بھائی لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے امام حسین کو سمجھا نہیں۔ امام حسین حوصلہ دینے آئے تھے یا بزدل بنانے آئے تھے؟ تو امام حسین نے کربلا میں جو سب سے بڑا کام کیا، پانی اکٹھا کیا، ارے کھانا اکٹھا کیا کیا نہیں، لیکن جہاں پیڑ بھی نہیں تھے وہاں خیمہ لگایا۔
او حسینیوں جو اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہو، خدا را شرم کرو۔ امام حسین نے کربلا میں خیمہ لگوائے اور خیمے کے چاروں طرف یہ علماء بیٹھے، پوچھو خندق کھدوائی اور خندق میں آگ لگوائی۔ ذرا غور کرو، پانی نہیں ہے، خندق کھودی جا رہی ہے خیمے کی حفاظت کے لیے۔ خیمہ لگا بیویوں کے پردے کے لیے اور خیمے کی حفاظت کے لیے خندق، اس میں آگ۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جیتے جی کسی میں غیرت ہے تو سوچو کہ کوئی دشمن خیمے کے قریب تک نہ آ جائے۔ اب بتاؤ، جہاں موقع نہیں تھا، مکان نہیں تھا، وہاں پردہ استعمال کیا گیا، اور آج ہم حسینی کہلا کے اور ہماری بچیاں میلے میں گھومیں، بازار میں گھومیں، بے پردہ گھومیں۔ او میرے بھائی، تجھے پتہ نہیں ہے کتنا خطرناک ماحول ہے۔ ایک گناہ زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن 5 منٹ کا، کوئی 10 منٹ کا، جب تیری بیٹی ہاف آستین سے ہے، تیری بہن ہاف آستین سے ہے، یہ کلائی دیکھ رہی ہے، سن لو وہ 24 گھنٹے کا حرام ہوگا۔ اب بتاؤ، اگر کوئی مسلمان انکار کرے تو میرے سامنے پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، باپ کے سامنے بھی ستر عورت ضروری ہے۔ مرد کے لیے نماز بعد میں ہے، ستر عورت پہلے ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے۔ عورت کے لیے ہتھیلی، چہرہ اور قدم، اس کے سوا پورا شریر چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے۔ اب آپ بتا لو اپنے اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائی، کسی نے پوچھا تھا کہ حسن حسین دوسرے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ کہا ہاں حسن حسین دوسرے پیدا ہو سکتے ہیں اگر دوسری فاطمہ پیدا ہو جائے۔ جب دوسری فاطمہ نہیں تو دوسرے حسن حسین کہاں؟ ہاں میری ماں بہنوں، کوشش کرو کہ تم اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا دو، ان کے پیٹ سے غلام حسن غلام حسین ضرور پیدا ہو۔ حسن حسین تو نہیں ہو سکتے، جب تمہاری بیٹیاں کنیز فاطمہ بن جائیں گی تو پھر ان کے پیٹ سے غلام حسن اور غلام حسین پیدا ہو۔ میں آج کے نوجوانوں سے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ذرا اپنے بزرگوں کو دیکھو، ان میں شرم کیوں ہے، ان میں حیا کیوں ہے، اور آج کا چھوکرا بے حیا کیوں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ماں چکی چلاتی تو قرآن پڑھتی، گود میں غوث پاک ہوتے اور سن کر وہ حافظ قرآن ہوتے، تو کل وہ لوریاں دیتی تو درود پڑھتی۔ آج میری بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، ایک حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ جو آنکھوں میں آتا ہے وہ خون کے ذریعے اترتا ہے۔ جب ماں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے گندا سین، گندی حرکتیں، اور وہ جوش میں آ رہی ہے، مسکرا رہی ہے گندی حرکتیں دیکھ کر، اور اس وقت بچہ دودھ پینے آئے، ماں کو بخار آ جائے تو عورت کے بخار کی بنا پر ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کو دودھ مت پلانا۔ ماں کا بخار عورت کو اتر جائے گا، بچے کو اتر جائے گا۔ جب بچہ بخار بیماری اس کو اتر جائے تو خدا کا واسطہ غور کرو، جب اس کی نظریں گندے سین پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ سین خون کے ذریعے دوڑ رہا ہے اور دودھ پی رہا ہے، اب وہ بچہ اگر دودھ پی رہا ہے تو لڑکیوں پہ ڈورا ڈالے گا، لڑکی دودھ پی رہی ہے تو لڑکوں پہ ڈورا ڈالے گی۔ یہ بے ادب نہ ہوگے تو کیا؟ دودھ پلاتے وقت ہماری نظریں تو گندے سین پر ہے، اور پھر کہہ رہے آج ماحول بگڑ گیا۔ میرے بھائی، اس میں سب سے بڑا قصور میری ماں کا، اس لیے یاد رکھو میری ماں بہنوں، اگر تمہیں اپنا مقام معلوم کرنا ہے تو آؤ کربلا سے پہلے مکے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیابان اجاڑ میں چھوڑ دو،
بیابان اجاڑ میں چھوڑا گیا، حضرت حاجرہ کے قدموں کا صدقہ ساری دنیا کو تاکہ پتہ چل جائے، اے دنیا والوں تم آبادی تلاش کرتے ہو اور آبادی اللہ والوں کے قدموں کو تلاش کرتے۔ اور صرف یہی نہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، کر کے دکھایا۔ اللہ اس کے رسول نے کوئی چیز بتائی نہیں ہے، کر کے دکھائی۔ اور پھر امتحان، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود، یہ سمجھایا۔ اور پھر کیا کہا؟ اے میرے خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اگر صرف اتنا ہوتا کہ بیٹا ذبح کرتا تو ابراہیم خلیل اللہ پکڑتے اور ذبح کر دیتے، فرمایا نہیں، پہلے مشورہ لینا۔ اب دیکھو یہ امتحان ہو رہا ہے، جو کہہ رہے ماحول گندا ہے، مولانا صاحب پڑھاتے نہیں، یہاں کتاب اچھی نہیں ہے، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ارے بتا وہ کون مولوی تھا قابل، بتا کون سی کتاب تھی؟ ماحول نادان مت الزام دے، ماحول گھر کا، اپنے گھر کو سدھار لے، ماحول اپنے آپ صحیح ہو جائے، باہر سے تجھے کیا تعلق۔ دیکھ حضرت حاجرہ پڑھانے والی، حضرت اسماعیل پڑھنے والا، اور امتحان کتنا خطرناک۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری مرضی کیا ہے؟ کیا جواب دیا تھا؟ 7 سال کا بیٹا ہے، اے ابا جان جو اللہ کی حکم ہے آپ تو